मैं समझता हूँ जी कि 9 तारीख का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन रस्तू आज से 2000 साल पहले कह गया है कि अगर किसी कौम को हराना है तो उसकी फौज और उसके अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा कर दो। मैं अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं तकरीबन 15-16 साल से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा रहा। मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मरकज़ डॉक्टर जाहिद साहब हैं, मेरे साथ मेंबर राब्ता कमेटी रहीम बख्श साहब हैं, मेरे साथ सदर KB के सरदार वक़ार शहजाद साहब हैं, हमारे साथ साउथ पंजाब के सदर हाजी मोहम्मद शरीफ साहब हैं, उसके अलावा सदर गिलगित जमशेद आदिल साहब हैं और दीगर हमारे साथी हैं जो बलूचिस्तान से आए, और हमारे मरकज़ी कोऑर्डिनेटर अमजद शाह साहब हैं, हमारे इस्लामाबाद चीफ ऑर्गेनाइज़र और साबका डायरेक्टर जनरल ओवरसीज़ सैयद कमाल शाह साहब हैं, और दीगर हमारे साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं तकरीबन 15-16 साल से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा रहा हूँ, और इस वक्त मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल हूँ मरकज़ी, और मेरा नाम सैफुर रहमान है। और मेरा ख्याल है हम पहले ही टाइम वेस्ट हो गया है और आप साफ़ी बहुत देर से मौजूद हैं, और मैं अब दावत दूंगा अपना जो चेयरमैन है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहमद रज़ा कसूरी साहब को कि सर वो आज जो अपने ख्यालात से और जो इस वक्त मौजूदा सियासी हालात हैं और जो 9 मई को वाक़यात हुए और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए जो पाकिस्तान में प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके हवाले से अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं वो खिताब करेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस शॉर्ट नोटिस में आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रौनक को बढ़ाया। देखें, इस वक्त जो दुनिया में जो असूल चल रहा है वॉर का, उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर, जिसे 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं। ये जो जंग है ये बॉर्डर्स के ऊपर तोप और तफंग से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि जहनों में लड़ी जाएगी, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अफवाज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा कर दो। रस्तू आज से 2000 साल पहले कह गया है कि अगर किसी कौम को हराना है तो उसकी फौज और उसके अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा कर दो। और ये जो हाइब्रिड वॉर है, इसको अजय दीवाल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। अजय दीवाल जो है वो रॉ का डायरेक्टर है, और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया अपना हाइब्रिड वॉर एंड 5th जनरेशन वॉर। अब चीज़ ये है कि यहाँ जो 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन दिन है कि पहली दफ़ा हमारे लोगों ने ये अजय देवाल की थ्योरी के ऊपर काम करते हुए हमने अपनी अफवाज को अपना टारगेट बनाया। और आपने देखा कि लाहौर में कोर कमांडर के घर को टारगेट किया गया, जो वो प्लेन जो ट्रॉफी के तौर पर रखा गया था, जिस पर के अपना स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 5 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा के दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम किया। फैसलाबाद में ISI के, और इसी तरह कराची में जो है अपना रेंजर्स के अपना चौकी के ऊपर किया गया, और GHQ पर भी कोशिश की गई। GHQ पर पहली दफ़ा जो था वो अपना तालिबान से हमला की कोशिश की, उसके बाद ये 9 तारीख को दोबारा किया गया। तो मैं समझता हूँ जी कि 9 तारीख का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन दिन है। और 75 साल की तारीख में कभी दुश्मन ने हमारे मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जो हमने 9 तारीख को बदकिस्मती से दुश्मन के कहने में आकर हमने नुकसान पहुँचाया। तो मैं इसको शदीद अल्फाज में इसको कंडेम करता हूँ।
چیز یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو جمہوریت تو ہے لیکن ہم جمہوری کلچر نہیں بنا سکے، اور جمہوریت کی جو نیو ہے اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اس ملک کا جو ہے سیاسی کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے، اور اس پولیٹیکل کلچر کے دو ستون ہیں، ٹالرنس اور پیشنس، صبر اور اپنا برداشت۔ جس قوم میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے اس قوم میں، اس ملک میں دنیا کے سارے نظام چل سکتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں چلے گی، کیونکہ جمہوریت کی جو نیو ہے وہ ہے صبر اور برداشت۔ وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ ٹالرنس اینڈ اپنا پیشنس یو کین رن any system of government but not democracy. This tolerance and patience is a sine qua non of democracy. وہ اس کی نیو ہے، ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے، اور جو آپ انتظامیہ اور عدلیہ اور مقننہ یہ تینوں کے سیگمنٹ جو ہیں ہمارے ہاں عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ از ساورن۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ساورن وہاں ہوتی ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، اور جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو وہاں کانسٹیٹیوشن ساورن ہوتا ہے۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشن کے نے جو اپنی جو ساورینٹی ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں، اور یہ تینوں کی حدود اور قیود جو ہے وہ آئین نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی جو سیگمنٹ جو ہے ریاست کا کوئی حصہ اپنے دائرہ کار سے نکل کر اور پھلانگ کے دوسرے کے دائرہ کار میں انٹر ہوگا تو اس سے ایک تصادم پیدا ہوگا، اس سے ایک خلل پیدا ہوگا، اس سے آئین کو بھی نقصان پہنچے گا، اور آئینی جو ادارے ہیں وہ بھی نقصان پہنچیں گے، ان کو بھی پہنچے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چند ہفتوں سے کہ پاکستان میں ایک تصادم نظر آ رہا ہے، اسی اپنا جو جہاں تک عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا پارلیمنٹ تمام کارروائی دے، ہم پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ جو آرٹیکل 69 ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو کوئی باہر کی اتھارٹی اس میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جو ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جو ہے کارکردگی ان کی جو ہے کارکردگی ہمیں بھیجی جائے، تو یہ بالکل ایک آئین کا جو حصہ ہے، جو ادارہ ہے وہ دوسرے ادارے کے اندر چھلانگ مار کے آ چکا ہوا ہے۔ جب ایک ادارہ اپنے جو دائرہ کار سے دوسرے ادارے کی حدود میں چھلانگ لگائے گا تو وہاں تصادم جنم لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک۔ ہمارے ہاں اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ چکا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں پارلیمنٹ کی کارروائی بجاؤ، حالانکہ دے آر ناٹ کمپٹنٹ۔ صرف کمپٹنٹ ہے اپنی کارروائی کو چیک کرنے کی جو پاور ہے وہ صرف اسپیکر کے پاس ہے۔ اسپیکر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں یا آرمڈ فورسز کے بارے میں تقریر کر رہا ہے تو اسپیکر جو ہے وہ تمام جو ہیں اس کی تقریر کو حذف کر سکتا ہے، اور جو ہے پریس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات نہیں چھپے گی۔ اگر پھر بھی وہ انسسٹ کرے ممبر تو اس کو ایک دن کے لیے وہ ہاؤس سے باہر نکال سکتا ہے، اگر پھر بھی انسسٹ کرے تو اس کا پورے سیشن کے لیے نکال سکتا ہے۔ تو اسپیکر از دی اونلی کمپٹنٹ اتھارٹی ٹو لک ان ٹو دی میٹر کہ ویدر ممبر ہے وہ آئین کی حدود اور قیود میں تقریر کر رہا ہے۔ اس میں عدلیہ اس کے اندر نہیں جھانک سکتی، کیونکہ اگر عدلیہ جھانکنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی جو پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ شفٹ کر کے کسی اور ادارے میں جو اس کو اندر نظر دیکھ سکتا ہے۔
تو یہ آئین بالکل الاؤ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چارٹر ڈیموکریسی ہوا اور اس میں تمام پارٹیز بیٹھیں لنڈن میں ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی 5 سال تم کرنا تو ہم خاموش اپوزیشن بیٹھے رہیں گے, اپنا کبھی کبھار بول چھوڑیں گے, 5 سال تم مزے لوٹنا, پھر اگلے 5 سال ہماری. تو باریاں لگ گئیں. ان باریوں کے لگنے سے اس ملک میں لوٹ مار عام ہوگی سیاسی پارٹیوں میں, اور سیاسی لیڈروں نے بالکل صفایا کر دیا پاکستان کی اکانومی کا. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اکانومی کو کس طرح صحیح انداز میں چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ عام طور پر یہ اب پرنسپل بن چکا ہے کہ ویک اکانومی gives a weak security and a strong economy gives a strong security. پاکستان is a security state. چیز یہ ہے کہ اس کی جو مثال ہے وہ ہے رشین USSR سپر پاور تھی. when they overstayed in افغانستان from 1979 to 89, 10 سال وہاں اوور اسٹے کر گئے, تو دی سوویٹ رشیا فیل انڈر اٹس اون اکانومی, کیونکہ ان کا اکانومی کا بوجھ اتنا بڑا کہ سوویٹ رشیا جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا, ایسٹ جرمنی جو اور ویسٹ جرمنی کا الحاق ہو گیا, وال آف جرمنی گر گئی, ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا, اور ایک سپر پاور ختم ہو گئی. اگر ایک سپر پاور ود ویک اکانومی جو ہے شیٹرڈ اکانومی سے اس حالت میں آ سکتی ہے, تو پاکستان تو اس لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے. سو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا. سنس آئی ایم اے فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا 1973 میں, آئی واز دی ینگسٹ member of the Constituent Assembly, and because of my legal background I played a very major role in the preparation of Pakistan Constitution. تو اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ every person has a loyalty towards the state and obedience towards the Constitution. مطلب یہ ہے کہ پرسن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, آرمی چیف بھی پرسن ہے, ہم سب پرسن ہیں. ہماری سب کی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, اور جو لائلٹی ہے, جو اپنی لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, اور جو علمداری ہے, جو اوبیڈینس ہے, وہ ہے آئین کے ساتھ. اب ذرا کبھی سوچئے کہ کسی وقت آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے, ایسے جیسے اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ اگر آپ نے آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے تو اس کو آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر آپ ریاست کو بچا لیتے ہیں اور آئین جو ہے وہ اپنا کچھ عرصے کے لیے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا جاتا ہے تو وہ ماضی کی طرح دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. اور اس کی جو کیس سٹڈی ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان میں ہم آئینی جو 1970 کا کرائسس تھا, ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے, 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں پڑ گئے, اور ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی. تو پھر آپ کے سامنے ہے 16 دسمبر 1971 کا سانحہ کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے, بلکہ ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج کیا چٹاگانگ, ڈھاکہ, میمن سنگھ میں پاکستان کا آئین لاگو ہے؟ آنسر از نو, کیونکہ وہ ہماری ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے. آج پاکستان کو اسی قسم کے حالات نظر جو ہے ان سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں واحد شخص تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ کو لے کے جائے گا, یعنی وہ بچ کر نہیں آئے گا. یہ اس نے 28 فروری 1971 کو اقبال پارک لاہور میں کہا. میں واحد شخص تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر
3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزار حال بے گناہ لوگ مارے گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج اسی قسم کے حالات دوبارہ رونما ہو رہے ہیں, اور میں تو کسی وقت رات کو پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کیونکہ میں نے آدھا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, تو مجھے اسی قسم کے حالات دوبارہ اس ملک میں رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و مان و پناہ میں رکھے. پاکستان جو ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے, اور پاکستان کے بنانے میں ایک دینی اور ایک روحانی ہیٹرک ہے. ہیٹرک اسے کہتے ہیں کہ جب آپ 3 گیندوں پر 3 وکٹیں لیں تو وہ کرکٹ میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. ہمارا یہ جو پاکستان بنانے میں ایک روحانی ہیٹرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن چنا تو جمعہ چنا, مہینہ چنا تو رمضان چنا, اور رات چنی تو نزول قرآن کی رات چنی, 27ویں کی رات چنی. اب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو ہے نہیں, لیکن جو اہل نظر ہیں, جو رات کو شب برداری کرتے ہیں, وہ جب ہوا فضا میں نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو چیز یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہے خدا نے بنایا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر بدبختیاں اور تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ ملک جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا, کیونکہ یہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور ہندوستان اور کشمیر کے لوگوں کی ڈھال ہے. اس کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سلوگن کیا ہونا چاہیے, ایک مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان. سیاسی طور پر مضبوط, معاشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان. یہ ہے پاکستان کی منزل اور یہ ہے پاکستان کا فلسفہ, جس کو آج تک ہم نبھا نہیں سکے. ہم نے اس کو 75 سالوں میں اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو آج بالکل ریورس میں جا چکے ہیں. جو ہم سے بعد میں لوگ آزاد ہوئے, چائنا ہم سے 2 سال بعد میں آزاد ہوا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور جی وہ لوگ جنہوں نے ہماری اکانومی کا چربا لے کے نارتھ کوریا اور اپنا اور ملکوں نے اسی جو فالو کیا, وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری پرابلم آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی جو ہے کمزوری ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو ہے اپنا یہ واحد ملک ہے جس میں 35 گلیشیئرز ہیں. گلیشیئر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ٹینکی ہیں پانی کی, جہاں سے پانی آ رہا ہے, اور سندھ اور پنجاب کے جو اپنے میدان اپنے ان کو زرخیز کر رہا ہے ان کی زمینوں کو. ہمارے ہاں ہماری فوج دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے, اور موسٹ ڈسپلن, ہائیلی ٹرینڈ اینڈ ہائیلی پروفیشنل آرمی. اگر آپ نے کبھی پاکستان آرمی کا رول کے بارے میں کبھی سننا ہو تو کبھی یونائٹڈ نیشن جائیے, میں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں جا کے دیکھیے, دی مومنٹ دے گیٹ ٹو نو یو آر فرام پاکستان, دے پریز very lavishly about the peacekeeping role of Pakistan Army in United Nations. تو یہ ہے پاکستان کی فوج. وی آر اے نیوکلیر کنٹری. تو چیز یہ ہے کہ وی آر ناٹ این آرڈنری کنٹری. ہمارے ہاں جو وی آر دی richest country as far as mineral resources are concerned. richest country. ہمارا جو بلوچستان اور ناردرن ایریا ہے, آئل ہمارے پاس ہے, گیس ہمارے پاس ہے, لویا ہمارے پاس ہے, کولا ہمارے پاس ہے, سونا ہمارے پاس ہے, چاندی ہمارے پاس ہے, کاپر ہمارے پاس ہے. رائٹ, دنیا کی ہر یو تھنک آف اے منرل اینڈ اٹ از ود اس. لہذا یہ ملک جو ہے یہ کسی لحاظ سے غریب ملک نہیں ہے. اس کو جو غربت کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے وہ ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے, جنہوں نے 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور اگر وہ لوٹ کر یہیں ری سائیکل کرتے, جرم تو تب بھی ہوتا, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا قابل رحم ہو جاتے.
لیکن انہوں نے بدقسمتی یہ کی کہ وہ پیسہ لوٹ کر انہوں نے منی لانڈرنگ کر ملک سے باہر لے گئے. اور منی لانڈرنگ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں, وہ پہلوان آدھے گھنٹے کے بعد مر جائے گا, اور جس ریاست سے اس کے پیسے لے کے آپ باہر بھیج دیں وہ ریاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج وہی پوزیشن ہے. تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہاں جو ہے اپنا اس ملک کا ایک ہی اب راستہ ہے, وہ ہے ڈائلاگ. اسی ڈائلاگ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا سن qua non ہوتا ہے, وہ ڈیموکریسی کی روح ہوتا ہے ڈائلاگ. لیکن انفارچونیٹلی یہاں ڈائلاگ ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا. یہاں ایک تصادم کی شکل ہے, اور یہ تصادم جو ہے یہ کہیں ایسا کوئی ملک اندر سانیہ نہ کریٹ کر دے. تو یہ پھر چیز یہ ہے کہ یہاں جو دنیا میں تمام جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں ان کے پاس جو ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن ہے وہ تمام دنیا کی فوجوں کے پاس ہے, اسٹارٹنگ فرام رومن آرمی ٹو دی پریزنٹ آرمی, ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ایوب خان آنورڈ انٹرنل تھریٹ پرسیپشن بھی آرمی نے اپنا ڈومین بنا لیا, اور اس کی وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ مشرقی پاکستان بنیادی طور پر انٹرنل تھریٹ پرسیپشن تھا. ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, ہم نے ان کو ایز اے کالونی ٹریٹ کیا, وی بیڈلی ٹریٹڈ دیم. اٹ واز بیسیکلی این انٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ہمارے بلیجرنٹ نیبر انڈیا نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اینڈ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. سو دیئرفور سم ٹائم انٹرنل تھریٹ پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. سو دیئرفور اس لیے جو ہے یہ پاکستان آرمی نے جو دونوں پرسیپشن ہے, ایکسٹرنل پرسیپشن اینڈ تھریٹ پرسیپشن, یہ ایوب خان آنورڈ پاکستان آرمی نے اپنے ذمہ لے لیا. اور آرمی جو ہے وہ ایک ریڈ لائن اپنے مائنڈ میں ڈرا کر لیتی ہے کہ یہ ہے ریڈ لائن, اس کو اگر کراس کر دیا تو پھر سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کو بچانے کی افواج پاکستان کو ہے. تمام دنیا میں تمام آرمی کو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کو بچائیں. تو فوج جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ آرم آف ریاست ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کا اسٹرانگ آرم نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ریلیشن ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹرانگ آرم ہوتی ہے ریاست کی. تو چیز یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے ہو جائیں تو کس کو بچائیں گے. تو نیچرلی ان حالات میں جو فوج جو بھی ملک ہوگا اس کی فوج ہوگی وہ پہلے ریاست کو بچائے گی اور پھر وہ آئین کو بچائے گی. سو دیئرفور ہماری افواج جو ہیں دے آر ڈوئنگ این ایکسٹریملی گڈ ورک. ہم وی آر پراؤڈ آف دیئر پرفارمنس. ہماری فوج نے بہت ایسے سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی بہادری کے ذکر دشمن کی فوج بھی کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کی قبروں کو ڈسمینٹل کیا گیا, ان کے جو اسٹیچو تھے ان کو ڈسمینٹل کیا گیا. تو یہ سارا 5th جنریشن وار ہے, یہ ساری ہائیبرڈ وار ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دو, اور وہ کسی حد تک کامیاب. ہاتھ ہمارا ہی ہے, سوچ بار کی ہے. ہاتھ ہمارا ہے, سوچ بار کی ہے, پیسے بار کے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن اب ہم نے اس کو روکنا ہے, اور اس کا روکنے کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کر کے ہم جو ہے ایک اپنا جو اکنامک جو ہے چارٹر قائم کریں, کیونکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اکانومی ہے. اور جو ہے آئی ٹیل یو کہ اگر آپ ایک بے رحمانہ احتساب اس ملک میں کچھ 400 بندوں کا کر دیں, جس میں بیوروکریسی, سیاستدان, اپنا
بگ بزنس کے لوگ اور کچھ فوجی جرنیل بھی اسی، کیونکہ اکراس دی بورڈ آپ نے کرنا ہے، تو یہ کر لیں تو آپ کے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں اسی، جو کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں، وہ رواں دواں ہو جائیں گے.